हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन वुमन रिएक्शन चैनल। मैं हूं स्वाति आपके साथ। तो चलिए आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी जी का बयान है औलाद की तरबियत का बेहतरीन बयान। हर बात जरूर सुने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वैसे इनके बयान बहुत इंटरेस्टिंग तो होते हैं लेकिन दिल को छू जाते हैं और मैं बहुत ज़्यादा इनके बयान की फ़ैन हूँ। दूसरी सूरह हमने तिलावत की है सूरह लुक़मान। लुक़मान नाम से ही आपको मालूम हो रहा होगा, एक बड़े बुजुर्ग शख्सियत है लुक़मान हकीम। वो नबी नहीं थे लेकिन हकीम थे। अल्लाह तबारक ताला ने उनको बहुत हिकमत अता फरमाई थी हर चीज़ की। नबूवत एक अलग चीज़ है, हिकमत अलग चीज़ है। वो नबी नहीं थे। उनका तज़किरा कुरान में यहाँ पर बयान हुआ है। और कौन सी बात का तज़किरा? अल्लाह तबारक ताला ने उनको बेपनाह इल्म से नवाजा, हिकमत से नवाजा, लेकिन उस लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को जो नसीहत फरमाई, अल्लाह ने उनकी नसीहतों को कुरान में जगह दिया। मामूली बात नहीं है ना। और यहीं से समझ में आता है कि हर बाप अपने बेटे को क्या क्या नसीहत करे। बाप की जिम्मेदारी औलाद की तरबियत में कहाँ तक अमल दखल रखती है, ये समझने की ज़रूरत है। मैं मुख्तसर अंदाज में अर्ज़ करूँगा। पहले तो ये आयतें सुन लें। कुरान हकीम कहता है वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यईदुहु, और याद करो जब लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए ये कहा, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। सबसे पहली नसीहत क्या किया लुक़मान हकीम ने? शिर्क से बचने के लिए। यहाँ अब तो बाप ऐसे हैं कि खुद उनको शिर्क की डेफिनेशन मालूम नहीं, अपने बच्चों को कैसे बताएंगे। फिर भी मेरे अजीज़ों, हमारे यहाँ बचपन से ये तरीका रहा है, बच्चों को उंगली उठा करके हम क्या उनको सिखलाते हैं? अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। बच्चे हमारे बोलते हैं। ये अच्छी चीज़ है, ये कुरानी तालीम है, कुरानी तरबियत है। अब बच्चों के जहन और दिमाग में इतना रासिख कर दो कि अगर वो दो कहने लग जाए तो आप नाराज़गी का इजहार करो। उस बच्चे को बचपन से ही समझ में आ जाए कि ये इसमें दो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन है ही नहीं है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराने की नसीहत हर बाप अपने बच्चे को करे। और उसके बाद की नसीहतें लुक़मान हकीम ने कहा, या बुनय्या अक़ीमिस सलात, ऐ बेटा नमाज कायम कर, वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, अच्छी बात का हुक्म दे लोगों को, बुराइयों से रोक, वस्बिर अला मा असाबक, और जब भी तुझे कोई मुसीबत आए तो उस पर सब्र कर ले। और फिर बुराइयों के मुतालिक देखें, सबसे बड़ी एक तरबियत मैं क्या बताऊं आपको। आज हमारा तरीका यह है कि हम हमेशा पीछे लग कर के उनको सही करने की कोशिश करते हैं और कुछ तो पूरी तौर पर ढील छोड़ चुके हैं। दोनों गलत तरीके हैं। एक बच्चों की इस तरह से ऊपर सवार रहना कि उनको ज़रा भी हंसने का मौका ना मिले, खेलने का मौका ना मिले, ये भी तरबियत नहीं है। और ना ही इस तरह से आवारा छोड़ देना कि वो हर एक की नाक में दम करके रखे, ये भी तरबियत नहीं है। हाँ, आप ये सोचते होंगे कि मैं जितना हो सके डरा धमका करके मेरे बच्चे को सीधे रास्ते पर लाऊं। होता यह है कि तुम्हारी नज़रों से जहाँ बच्चा गया फिर वो खुल गया, वो अपनी फितरत पर आ गया। तुम अपने खौफ के साथ बच्चों की कब तक तरबियत करोगे? कुछ लोगों ने कैमरे लगवाए मदरसों में, स्कूलों में, हमने देखा है कि बच्चों की निगरानी के लिए कैमरे लगवाए जाए। ठीक है, उनकी देख रेख के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ जो सबसे बेहतरीन कैमरा और निगरानी उनकी होनी चाहिए वो कैसे? वो हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को कहा, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फ़तकुन फ़ी सख़रतिन औ फ़ी समावाति औ फ़िल अर्दि यअति बिहा अल्लाह। ऐ बेटा, अगर तूने बुराई कर ली, और वो भी राई के दाने के बराबर भी अगर तूने बुराई कर ली, चाहे तू पहाड़ के अंदर जाकर के कर, आसमानों में जाकर कर, या ज़मीन के नीचे जाकर कर, अल्लाह तुझे वो सामने लाकर दिखाएगा। ये होती है तरबियत। बच्चे के जहन में किस बात का खौफ डालना? कि अल्लाह तुझे देख रहा है। तो उसके जहन में हमेशा ये बात रहेगी कि मेरे माँ बाप अगरचे मेरे साथ नहीं, लेकिन मेरा मौला मुझे देख रहा है। तरबियत औलाद में ये बहुत अहम है, बच्चों को खौफ खुदा डालना। अब मैं
اولاد کی تربیت کے متعلق احادیث رسول اگر میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما نحل والد من افضل من ادب حسن، کوئی باپ اپنے بیٹے کو سب سے قیمتی تحفہ اگر کچھ دے سکتا ہے تو اچھے اخلاق ہے۔ جس باپ نے اپنے بچے کو سب سے اچھے اخلاق دیے، سمجھ لو کہ اس باپ نے اپنے بیٹے کو بہت بڑا تحفہ دیا۔ لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہر باپ اس چکر میں ہے میرے فلاں بیٹے کے لیے ایک گھر تیار رہے، فلاں بیٹے کے لیے اتنی جائیداد، اس کے لیے ایک دکان، تم 1000 دے کر کے جاؤ، اگر حسن اخلاق تم نے نہیں دیا تھا تو اس بچے کو تم نے کچھ نہیں دیا، یہ دنیا تو ویسے ہی ضائع کر دے گا، وہ ختم کر دے گا۔ ہم نے ایسے بھی بچے دیکھے ہیں جن کے باپ یہ کہتے تھے کہ میرے بیٹے کو میں نے اتنا کما کر کے رکھا ہے کہ اس کی 7 پشتیں گزر جائیں گی، مال میرا ختم نہیں ہوگا، اور وہ پشت ابھی بھی موجود ہے ہمارے سامنے، اب بھیک مانگ رہا ہے وہ بیٹا، جس کے باپ نے کہا تھا میرا بیٹا 7 پشتوں تک اس کی نسل میں میرے مال سے کھا سکتے ہیں، اسی بیٹے کو آج میں خود دیکھ رہا ہوں وہ بھیک مانگ رہا ہے، آج سارا مال کسی دوسرے نے ہڑپ لیا، ختم ہو گیا ہے۔ تم جو دے رہے ہو یہ تحفہ اصل نہیں ہے، حسن اخلاق سب سے بہترین تحفہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قد علمنا ما حق الوالد فما حق الولد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والد کا کیا حق ہے وہ تو ہمیں معلوم ہو گیا، آپ نے فرما دیا ہے، باپ کے حقوق کیا ہیں، لیکن بیٹے کے حق کیا ہیں ہمارے اوپر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ، سب سے بڑا حق تمہارے اوپر یہ کہ اس کا اچھا نام رکھو اور اس کو اچھا ادب دو۔ اسی طرح سے بیٹیوں کے متعلق بھی حدیث پاک میں جس نے اپنی 2 بیٹیوں کو اور ایک حدیث میں 1 بیٹی کو اچھے اخلاق دیے اور اچھی شادی کر کے دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کی ضمانت لیتا ہوں، اس کے لیے جنت ہے۔ ایک بیٹی کی تربیت سب ملا کر کے آپ دیکھیں گے تو تربیت پر ہی آتی ہے باتیں، اور یوں سمجھ لیں کہ بچے ایک گیلی مٹی کی طرح ہیں، جو نقش اس میں ڈالیں گے آپ وہی لے کر کے وہ ابھریں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زمین میں کوئی ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید نہ رکھے ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو آوارہ چھوڑ دیا تھا، صحبت کا کبھی خیال نہیں کیا تھا، اور پھر بڑے ہونے کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں میرا بچہ فرما بردار ہی نہیں ہے، میری خدمت ہی نہیں کرتا ہے، تو آپ نے جو بیج بویا اس کے ساتھ بچپن میں وہ وہی چیز تمہیں جوانی میں دکھائے گا۔ اب یہاں پر میں مختصر اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا، تربیت 2 طرح کی ہے، ایک ظاہری تربیت ہے اور ایک باطنی تربیت ہے بچوں کی۔ ظاہری تربیت میں کیا ہے؟ ان کے پہننے کے طریقے سکھانا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھانا، ان کو گفتگو کرنے کے آداب بتانا، بڑوں کی محفل میں جانے کے آداب بتانا، ملاقات کرنے کے طریقے بتانا، لوگوں کو سلام کرنے کے آداب سکھانا، تھوکنے کے آداب سکھانا، یہ سب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سب سکھائے۔ فارسی کی پہلی نام سے کتاب عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہے، سب سے پہلی جماعت میں، اس میں صد پند لقمان ہے، صد پند از لقمان حکیم، یعنی حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں میں سے 100 نصیحتیں اس میں گنائی گئی ہیں۔ الحمدللہ اس کو پڑھیں آپ، کافی فائدہ ہوگا آپ کو کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے بچے کو سمجھایا ہے کہ تجھے محفل میں رہنے کے آداب کیا ہیں۔ انہوں نے یہاں تک بتایا ہے کہ اپنی انگلی ناک میں نہ کرو جب محفل میں بیٹھو، کھکار کر کے نہ تھوکو جب لوگ موجود ہوں، اور کئی لوگ بیٹھے ہوں تو کسی کے ساتھ کان میں بات چیت نہ کرو۔ یہ سب آداب اور اخلاق سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ لقمان حکیم کی 100 نصیحتیں آپ ڈال کر کے تلاش کر لیں، وہ آپ کو مل جائیں گے انٹرنیٹ پر۔ لقمان حکیم کی 100 نصیحتیں، بہت بہترین نصیحتیں، حتیٰ کہ انہوں نے دوست کیسے بنائیں اور دشمن کے ساتھ کیسے معاملات کرے اس کو بھی اپنے بچے کو انہوں نے سمجھایا ہے۔ بڑوں کے بارے میں کیا گمان کرنا چاہیے، پیچھے ان کے کیسے گفتگو کریں، یہ سب آداب ہے۔ کیا آج ہم اپنے بچوں کو یہ تمام چیزیں سکھا رہے ہیں؟ ہم تو ان کو ٹی وی اور سیریل کے سامنے چھوڑ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ بچہ ہمارا سب سیکھ لے گا۔ میرے عزیزوں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اب باطنی تربیت کیا ہے؟ باطنی تربیت ان کے عقیدے کی اصلاح کرنا اور ان کے اسلام یعنی قلب کی پاکی کی طرف توجہ دینا۔
اب یہاں پر تربیت کی عمر جو بتائی گئی ہے شریعت اسلامیہ کے نقطہ نظر سے میں اگر بتاؤں، بچہ 1 سال سے لے کر 7 سال کی عمر تک جب آپ کے پاس ہے، اس کے ساتھ نہایتی نرمی رکھی جائے، اس کے ساتھ مار توڑ نہ کیا جائے۔ 1 سال سے لے کر 7 سال کی عمر تک کبھی اس کو نہ مارے، بلکہ اس کے ساتھ ملاطفت یعنی ملاعبت، کھیل کود کریں اس کے ساتھ۔ ادب لاعبہ سبعا، فرمایا گیا 7 سال اس کے ساتھ کھیلو، ماں باپ اس کے ساتھ یعنی جس طرح سے انجوائے کرنا ہے، بچے کو پوری طرح تمہارے ساتھ لگاؤ پیدا ہو جائے۔ 7 سال کے بعد سے لے کر 14 سال کی جو عمر آتی ہے اس میں کہا گیا ہے ادبہ سبعا، اب اسے اچھے ادب دے دو۔ 7 سال کے بعد وہ ہر چیز کیچ کر لے گا اور اسے سکھاتے چلے جاؤ۔ یہ عمر ہے 14 سال کی عمر تک، اور حدیث پاک میں بھی یہی ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنا سکھا دو، ساتھ میں لے کر نماز پڑھنا شروع کر دو، ابھی اس پر فرض نہیں ہوئی۔ اور 10 سال کا ہو جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مار کر پڑھاؤ، بچے کو مار کر کے پڑھاؤ، تاکہ اب اس کو 12 سال کی عمر میں فرضیت آ جائے گی، یا جب جیسی وہ بالغ ہو جائے گا اس کے اوپر فرض ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر تربیت کے جو آداب ہیں وہ 14 سال تک چلیں گے۔ 14 سال کے بعد جب آپ اس پر سختی کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہی وہ عمر ہوتی ہے جب بچے 8th میں 9th میں 10th میں جاتے ہیں، پھر ان کے حالات کیا ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے۔ اکثر بچوں کی جو شکایات ہمارے پاس ماں باپ لے کر آتے ہیں وہ 10ویں کے بچے ہیں، 9th کے بچے ہیں۔ یہ وہی عمر ہے 14 15 16 سال کی عمر۔ اس عمر میں بچے جو ہے اپنے ماں باپ سے بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے تربیت کی اسلوب چینج کر لیا۔ آپ سوچ رہے ہیں جب بڑا ہو جائے گا تو سکھا دوں گا، نہیں، سکھانے کی عمر ان کی یہی 7 سال سے لے کے 14 سال کی عمر ہے۔ اس میں جتنا انہیں ٹرین کر سکتے ہیں آپ کریں، ان کے لیے بھی اپنا وقت رکھیں۔ یہاں سنڈے ملنے والا باپ کہاں سے بچوں کو تربیت دے پائے گا؟ بچوں کو آج ہم نے اس طرح سے رکھا ہے کہ صبح وہ بچہ اٹھ کر کے اتنی جلدی اسکول چلا گیا کہ آپ ابھی بستر پر تھے، ماں نے اس کو فوراً اٹھایا بستر سے اور تھوڑا سا ناشتہ کیا دیا اور اسکول کے لیے بھیج دیا۔ اسکول سے بچہ تھک ہار کر شام میں لوٹتا ہے اور آتے ساتھ ابھی گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں ہوا ہوتا کہ ٹیوشن کے لیے چلا جاتا ہے، جبکہ آپ گھر پہ رہتے ہی نہیں ہیں، آپ اپنی تجارت میں، اپنے جاب میں مصروف ہیں۔ بچہ جب واپس ٹیوشن سے آتا ہے اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ اب ماں باپ بھی اس کو کچھ بوجھ ڈالنے کو مناسب نہیں سمجھتے۔ اسکول اور ٹیوشن آج اتنا لوڈ ہو چکا ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں ہم قرآن ایک بار بھی دے نہیں پا رہے ہیں۔ ماحول ایسا ہو چکا ہے، کئی لوگ مدرسوں کو بچوں کو مدرسہ اس لیے نہیں بھیج پا رہے ہیں کہ اس کے اسکول اور ٹیوشن کا ٹائم میچ نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ آج ہماری کیفیت ہے ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر بڑے ہونے کے بعد آپ کو تعویذ چاہیے بچے کی فرما برداری کے لیے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے نہ زمانہ دکھایا ہوتا۔ اور بچوں کے ساتھ ہماری جو ناانصافی ہے، اب اس وقت جب آپ آئے اپنے جاب سے، اپنی تجارت سے، بچہ تھک ہار کر کے تو بستر میں جا چکا تھا۔ کئی دن ہو جاتے ہیں گھروں میں، شہروں کے حالات ایسے ہیں، آج میں جو بتا رہا ہوں شہروں میں ایسے حالات چل رہے ہیں۔ پھر سنڈے کو ہی ملاقات ہوئی، سنڈے چھٹی تھی اس کی بھی آپ کی بھی، اور پھر کیا کیا، اس دن پکنک پہ چلے گئے کسی جگہ پر اور اسی جگہ سیر سپاٹے کر کے واپس گھر آ گئے۔ پھر یہی زندگی گزرتی گئی اور ان کو اخلاق دے ہی نہیں سکے، گویا کہ آپ اپنے بچے کو کوئی تحفہ دے ہی نہیں سکے اپنی زندگی میں۔ یہ سن کر مجھے آج بہت برا لگ رہا ہے، کیونکہ میرا بھی چھوٹا سا بیبی ہے اور وہ 2 سال کا ہے، اور مفتی سلمان اظہری جی نے جو کہا ہے کہ 1 سال سے 7 سال کے بچوں، مطلب 1 سال کے بچے، 1 سے 7 سال کے بچوں کو مارنا نہیں چاہیے، ان کو پیار سے سکھانا چاہیے۔ اور آج ہی میرے بچے کے ساتھ ایسا ہوا، میرے بچے نے مٹکی پھوڑ دی اور 2 کپ بھی پھوڑ دیے، اور اس لیے میں نے اس کو جو سے چپاٹا لگایا، اور مجھے ابھی برا لگ رہا ہے کہ یار یہ تو بہت چھوٹا ہے، یہ 2 سال کا ہی ہے میرا چھوٹا سا بیبی، اور میں نے اس کو مارا، اور آج برا لگ رہا ہے۔ اور یہ بہت اچھی باتیں انہوں نے سکھائی ہے، اور ایک ماں ہونے کے ناطے
میری زندگی میں یہ بہت زیادہ کام آنے والی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بچوں کو کیسے یار ان کو کیسے سکھائے اور ان کو کیسے ہینڈل کرے. بچے ہونے کے بعد ہم بھی اتنے میچور بھی نہیں ہوتے ماں باپ کی اپنے بچوں کو کیسے ہینڈل کرے, اور اس لیے دادا دادی پاس ہوتے تو وہ سکھا دیتے. لیکن پھر بھی اگر ہمارے بچوں کو ہمیں اچھے کچھ سکھانے ہیں چیزیں, تو اس لیے ان کا بیان بہت ہی سننا بہت امپورٹنٹ ہے. اور آج میری زندگی میں شاید میں نے ایک سال دیر کر دی ان کا یہ بیان سننے میں, اس لیے مجھے 1 سال سے 7 سال کے بچوں کے ساتھ کیسا پیش آنا چاہیے یہ سمجھ میں نہیں آیا. آج سمجھ میں آیا ہے, تو آج سے ہم ایسا سب برتاؤ بند کر دیں گے اور اپنے بچوں کو پیار سے سمجھائیں گے. 7 سال کے ہونے تک, اور 7 سال کے بعد ہم بچوں کو اچھے سے پرورش بھی دیں گے اور انہیں بہت اچھی چیزیں سکھانے میں ہمیں کامیابی ملے. اور بہت ہی بڑھیا بیان تھا. آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتانا. اور یہ ماں باپ کو سیکھنے جیسی چیزیں ہیں جو میں نے بھی آج سیکھی, اور ایسا لگ رہا ہے کہ آنکھوں پر جو پردہ تھا وہ نکل گیا, اور بچوں کو کیسا سمجھانا چاہیے اور بچوں کے ساتھ کیسا پیش آنا چاہیے وہ سمجھ میں آ گیا. تو آپ کو یہ بیان کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتانا, اور میرے چینل میں نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کرنا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دوستوں.